आसफा की पहली मुलाकात हनाद मोहतशम से रेस्टोरेंट में होती है जहां वो जॉब करती है। आसफा और हीना ने यतीम खाने में परवरिश पाई है। बचपन से ही दोनों ने पार्ट टाइम जॉब करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया है। आसफा का बहुत बड़ा ख्वाब है कि वो बहुत जल्द अमीर बन जाए। इसकी वजह से लोग उसे लालची भी समझते हैं। हनाद मोहतशम उसे अपनी यहाँ जॉब करने की ऑफ़र देता है, जिसे वो फ़ौरन सोचे समझे बगैर कबूल कर लेती है। हीना उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि वो हनाद के पास जॉब ना करे, क्योंकि उसकी रिपोर्टेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो हर हफ्ते नई लड़की के साथ देखा जाता है, पर आसफा उसकी बात का यकीन नहीं करती और उसे कहती है कि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए लोगों ने उसके बारे में ये सब मशहूर कर दिया है। पर आसफा को तब अपनी गलती का एहसास होता है जब रात 12 बजे के बाद हनाद मोहतशम उसे अपने साथ एक पार्टी में चलने का कहता है। पर उसकी बात सुनकर आसफा उसके साथ जाने से मना कर देती है और जॉब छोड़ने का कहती है। तो मोहतशम हनाद उसे बताता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी वजह से वो जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर वो जॉब छोड़ती है तो उसे 2 करोड़ जुर्माना देना होगा। आसफा ये सब सुनकर उसके साथ चुपचाप पार्टी में आ जाती है। पार्टी में आकर वो चुपचाप एक कोने में बैठी होती है जब एक लड़की के साथ एक आदमी ज़बरदस्ती कर रहा होता है। आसफा उसकी मदद करती है और इसे इस आदमी से बचाती है। ये सब मोहतशम देख लेता है और उसे कहता है कि अब इस लड़की की जगह वो इस आदमी के साथ ये बस किस टाइम आएगी, मुझसे मजीद खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आसफा को दूर दूर तक बस के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। खुद पर बांधे जाने वाले बंदूक के निशाने से अनजान वो फुटपाथ पर आन बैठी थी, क्योंकि लकड़ी के बने बेंच पहले ही लोगों से फुल पड़े भरे हुए थे। हीना उसकी खराब होती हालत देखकर दिल ही दिल में हनाद मोहतशम को न जाने कितनी गालियों और बद्दुआओं से नवाज चुकी थी, जो उसके मासूम दोस्त को एक बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। आसफा, तुम्हारा बुखार बढ़ता जा रहा है, क्यों खुद की दुश्मन बनी हुई हो? मान लो मेरी बात, आ जाओ वापिस। हीना उसके गिर्द बाजू का हसार बांधती उसे दोस्त की ढाल बनी निशाने पर आ रही थी। जमशेद जो आसफा पर गोली चलाने ही वाला था, हीना के बीच में आकर बस प्लीज मेरे लिए पानी ला दो। हो जाने पर बेटो तो आप खाकर रह गया था। आसफा को पानी की शदीद तलब हुई थी, सही मगर बार बार छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर उसके खुशक पड़ते होंठ देखकर परेशानी के आलम में वो सामने बनी शॉप की जानिब बढ़ गई थी। हीना को दूर जाते देखकर जमशेद की आंखों की चमक बढ़ी थी। अब उसका रास्ता एकदम क्लियर था, वो आराम से शिकार कर सकता था। जमशेद ने बंदूक का निशाना आसफा की कंपनी पर फिक्स करते ट्रिगर पर उंगली रखी थी। अगले ही लम्हे फिजा की गोली की आवाज़ के साथ साथ एक नुस्वानी चीख भी गूंजी थी, जिसके साथ ही जमशेद के हाथ से उसकी बंदूक छूटकर कदमों में जा गिरी थी। वो फटी फटी आंखों से सामने का बदलता मंजर देख रहा था। जमशेद की बंदूक से निकलने वाली गोली आसफा की कंपनी के आर पार होने ही वाली थी, जब हनाद ने इन मौके पर पहुंचते आसफा को अपने चौड़े मजबूत बाजू की आड़ में लेते उस गोली से न सिर्फ महफूज रखा था, बल्कि उसके नाम की गोली अपने कंधे पर खाते वहाँ मौजूद तमाम आदमियों को गहरे सदमे से दो चार कर गया था। जमशेद ने हनाद की जानिब बढ़ना चाहता, मगर सजावल के दिए जाने वाले इशारे पर बहुत शदीद परेशानी के आलम में ना चाहते हुए भी अपने साथियों को लिए वहाँ से निकल गया था। हनाद मोहतशम अपने आदमियों के लिए उनकी ज़िंदगियों से बढ़कर अहमियत रखता था, और आज गलती से ही सही मगर जमशेद अपने बॉस पर गोली चलाने का खतावार हो चुका था, जिस गलती के लिए वो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ करने का इरादा नहीं रखता था। आसफा वहीं फुटपाथ पर बैठी हीना के वापस आने का इंतजार कर रही थी, जब उसकी नज़र तेज कदमों से अपनी जानिब बढ़ते हनाद पर पड़ी। उसका चेहरा मजीद जद कर हो गया था। इससे पहले कि आसफा कुछ समझ पाती, हनाद ने उसका बाजू थामकर उसे अपनी जानिब खींच लिया था।
حناد کے سینے سے کیسا لگتے ہی اس کے کانوں میں گولی کی آواز گونجی تھی، جس پر وہ سہم کر خوف کے عالم میں حناد کے مزید قریب ہوئی تھی۔ جب اس کی نظر حناد کے بازو سے نکلتے خون پر پڑی تھی، آسفا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حناد کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے بچانے کی خاطر اپنے وجود پر گولی کھا گیا تھا۔ آسفا کے لیے اس حیرت انگیز بات پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کو حیرت کا شدید جھٹکا تو اس وقت لگا تھا جب حناد نے اپنے زخمی بازو اور ارد گرد خوف کے عالم میں دوڑتے بھاگتے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے ساتھ لگاتے اس کے صحیح سلامت ہونے کی یقین دہانی کی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کانوں میں گونجتے اس کی گمبھیر آواز سرگوشی پر آسفا کا وجود لرز اٹھا تھا۔ اسے فوراً پیچھے ہونا چاہتا، لیکن حناد اسے اس بات کی اجازت دیے بغیر ہلکا سا جھک کر اس کے بخار کے دست سے تپتے لرزتے کانپتے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا اپنا بازو بری طرح زخمی ہو چکا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی بالکل فکر نہیں تھی۔ وہ بس آسفا کے صحیح سلامت ہونے کی یقین دہانی کر کے اپنے تڑپتے بھڑکتے دل کو دلی سکون پہنچانا چاہتا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی ہینا ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ شاپ سے نکلتے ہی آسفا پر نشانہ باندھے کھڑے نقاب پوش افراد کو دیکھ چکی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی یا کہتی۔ جب ان افراد نے بغیر ذرا سا بھی رحم کھائے آسفا پر گولی چلا دی تھی، لیکن جس طرح حناد نے عین وقت پر پہنچتے آسفا کی جان بچا کر گولی خود پر کھائی تھی، وہ فراموش کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں تھا۔ ہینا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حناد نے اس کے دوست کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ ایک طرف وہ اسے ٹارچر کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا تھا، تو دوسری جانب وہ اس کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ بخار کی شدت بڑھ جانے کی وجہ سے آسفا پوری طرح غنودگی چھائی ہوئی تھی۔ حناد اسے اسی طرح باہوں میں اٹھا اپنے محل میں لے آیا تھا۔ آسفا کو اپنے بیڈ پر لٹاتے ہی اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ سر، مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار ہونے اور گہرے صدمے کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے اور یہ کچھ میڈیسین بھی میں نے دے دی ہیں، انشاءاللہ جلدی ہوش آ جائے گا انہیں۔ اور میں نے نرس کو بتا دیا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھے تاکہ بخار کا زور جلدی ٹوٹ جائے، اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر حناد کے فکر مند انداز کو دیکھ کر اسے تسلی دیتا اس کی جانب سے اجازت ملنے پر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ایک نرس کے علاوہ کمرے میں حناد کے کسی بھی آدمی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ حناد نے ابھی تک بازو پر بینڈیج بھی نہیں کروائی تھی، جس کی وجہ سے وہ سب باہر پریشانی سے دورے ہو رہے تھے۔ سر پلیز بینڈیج کروا لیں، آپ کا کافی زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ آپ اس غلطی کی سزا خود کو کیوں دے رہے ہیں جس میں آپ کا کوئی قصور ہی نہیں؟ سجاول نے اسے فون کرتے ڈرتے ڈرتے سمجھانا چاہا تھا، جو اس وقت شدید غصے میں تھا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو اور اسے کچھ ہو جاتا تو؟ آسفا کے معصوم چہرے کو نظریں گاڑے وہ پترائے لہجے میں بولا تھا۔ جمشید سے رابطہ نہ ہونے پانے پر آسفا کی جان خطرے میں ہونے کا سن کر اس کی حالت کیسی ہوئی تھی، وہ اب اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ ایک بار پھر اپنا سب کچھ کھو دینے والا تھا۔ آسفا کو جمشید کے نشانے پر دیکھ کر حناد کو اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یہ لڑکی اتنے کم وقت میں اس کے لیے اتنی اہم ہو چکی تھی، اس کا ادراک حناد کو ان گزرے لمحوں میں بہت اچھے سے ہو گیا تھا۔ اتنا عرصہ احساس و جذبات سے عاری رہنے کے بعد آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بھی اپنے سینے میں دل جیسے کوئی شے رکھتا ہے۔ اس کے دل نے بھی بہت عرصے بعد دوبارہ دھڑکنا سیکھ لیا تھا، جس کی ذمہ دار تھی خوش و آواز سے بیگانہ سامنے پڑی یہ لڑکی، جو نہ جانے کہ اس سے اتنی عزیز ہو گئی تھی کہ حناد اس کی خاطر اپنی جان دینے چل دیا تھا۔ سر پلیز، سجاول کے ملتجی آواز پر حناد نے گہرا سانس ہوا میں خارج کیا تھا۔ نرگس جی کو اندر بھیجو۔ حناد کے حکم پر سجاول نے فوراً دروازے کے باہر منتظر کھڑی نرگس کو اشارے سے اندر بھیجا تھا۔ اچھے سے دھیان رکھیے گا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ بنگلے کی خاص ترین ملازمت جو باقی تمام ملازمین کو سپروائز کرتی تھی اور پچھلے کئی سالوں سے اس کے ساتھ تھی، حناد، سجاول اور جمشید کے بعد وہ انہی پر ہی ٹرسٹ کرتا تھا، اس لیے اب انہیں نرس کے ساتھ آسفا کے قریب چھوڑتا بینڈیج کروانے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جمشید کہاں ہے؟ حناد اس وقت میڈیکل روم میں ڈاکٹر سے گولی نکلوانے کے بعد بینڈیج کروا رہا تھا۔ جمشید کو وہاں موجود نہ پا کر اس نے اپنے قریب کھڑے سجاول کو مخاطب کیا تھا۔ سر وہ سجاول اسے کیا پتا تھا کہ اس وقت گولی چلانے کے بعد جمشید نے اپنا کتنا برا حال کیا ہے؟ اسے فوراً یہاں بلاؤ۔ حناد سجاول کی دوری بات سے بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ جی سر۔ سجاول عصابت میں سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا۔ جب کچھ لمحوں بعد سجاول کے ساتھ اسے جمشید سر جھکائے اندر داخل ہوتا نظر آیا تھا۔
جس کے دائیں بازو پر بندی پٹی اور خون آلود کپڑے دیکھ کر حنات کو چند سیکنڈ لگے تھے سمجھنے میں کہ وہ اپنا بازو بری طرح زخمی کر کے اس پر گولی چلانے کی سزا دے رہا ہے خود کو۔ حنات اپنی جگہ سے اٹھاتا اور ایک زناٹے دار تھپڑ جمشید کے منہ پر رسید کر سے اسے لڑکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ کیوں زخمی کیا خود کو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ حنات کے دھاڑ پر وہاں موجود ڈاکٹر سہم کر دیوار سے جا لگا تھا، جبکہ جمشید مجرموں کی طرح سر جھکا کھڑا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، اور جب تک یہ زخم ٹھیک نہ ہو جائے میرے سامنے مت آنا۔ حنات کی اس سزا پر جمشید نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا، مگر اسے پہلے ہی حنات جس کی جانب سے نظریں مڑ چکا تھا۔ جمشید جانتا تھا کہ اب وہ اس کی ایک نہیں سنے گا، اس لیے سجاول کے اشارے پر خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ کہاں ہوں میں؟ آسفا ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہوش میں لوٹی تھی۔ حواس بیدار ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ کے قریب کھڑی ملازمہ اور نرس پر پڑی تھی۔ بی بی آپ لیٹی رہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ نرگس خاتون اس کے قریب آتی نرمی سے مخاطب ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ حواس بیدار ہوتے آسفا کی نظروں کے سامنے اپنے بے ہوش ہونے سے پہلے کے مناظر گھوم گئے تھے۔ اس پر کسی نے گولی چلائی تھی، مگر حنات محتشم کے بیچ میں آ جانے کی وجہ سے گولی اس کے کندھے میں پیست ہو گئی تھی۔ اس شخص نے بیچ میں آ کر آسفا کی جان بچائی تھی۔ یہ خیال دل و دماغ میں آتی آسفا شاک کی کیفیت میں کتنی ہی دیر بیڈ کی سطح کو گھورے گئی تھی۔ وہ بہرحم شخص بھلا اس پر اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا، جو اسے تکلیف دینے کے مواقع ڈھونڈتا رہتا تھا؟ وہ اس کی تکلیف خود پر لے گیا تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں میں نے خواب تو نہیں دیکھا؟ ہاں ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا۔ حنات محتشم میری خاطر اپنے خون کا ایک قطرہ بھی نہ بہائے، گولی کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ آسفا اپنے دل کو کافی حد تک مطمئن کرتی ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو اس کے سامنے ایسے سر جھکائے کھڑی تھی جیسے ان سے کوئی بہت بڑا گناہ سرد ہو گیا ہو۔ یہ عالیشان کمرہ کسی ہاسپٹل کا کمرہ تو نہیں لگ رہا۔ پلیز کیا آپ لوگ مجھے بتائیں گی کہ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ آسفا ان کو روکنے کے باوجود کمبل ہٹاتی بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ ایسا کرتے اس کا سر بہت بری طرح چکرایا تھا۔ بی بی جی پلیز آپ لیٹی رہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ نرگس خاتون نے ملتجی لہجے میں اسے واپس بیڈ پر بٹھاتے کا اشارہ کیا تھا۔ جب اسی لمحے آسفا کی نظر جانب لگی، حنات محتشم کی دیوار گیر تصویر پر پڑی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ سب سچ تھا؟ حنات سر نے واقعی میری جان بچائی ہے؟ آسفا کے لب کھولنے سے ہی لیتے اور حیرت بھری نگاہیں دروازے سے اندر داخل ہوتے حنات پر جم چکی تھی۔ حنات کو وہاں آتا دیکھ کر نرس اور ملازمہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ آسفا کی نگاہیں حنات کے بازو پر بندی پٹی پر تھی، جس کا مطلب واضح تھا۔ جس واقعے کو وہ اپنا وہم اور کوئی خواب سمجھ رہی تھی وہ سچ ہوتا دکھائی دیا تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود بھی آسفا کے لیے یقین کرنا مشکل ہوا تھا۔ آسفا کا سر بری طرح چکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوتی، حنات نے اس کی جانب پیش قدمی کرتے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے اعصاب میں لیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ حنات اس کے درد پڑتے چہرے کو دیکھ کر فکر مندی سے بولا، جبکہ آسفا تو اس کا یہ فکر مند انداز دیکھ کر ہی شوق ہوئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ریسٹ کرو۔ حنات کے منہ سے اتنی نرمی سے بولے جانے والے الفاظ آسفا کی نازک سی جان پر بہت بھاری ثابت ہو رہے تھے۔ کل سے اب تک اس کے ساتھ جو ہو چکا تھا یہ ان میں سے سب سے زیادہ شاکنگ تھا۔ پلیز چھوڑے مجھے۔ آسفا نے اپنی کمر کے گرد ہمائل اس کا بازو ہٹا دے اس کے سر سے نکلنا چاہتا، جس پر حیرت انگیز طور پر حنات نے اسے اپنی گرفت سے فوراً آزاد کر دیا تھا۔ جب تک تم مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتی اس کمرے سے نہیں جاؤ گی۔ حنات سینے پر بازو باندھے اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے رس سے دل میں اتارتا، نہایت ہی اطمینان سے بولتا۔ اس کا سکون برباد کر گیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آسفا اس کے بدلے تیوروں پر بری طرح الجھ چکی تھی۔ تمہیں ابھی بھی بہت تیز بخار ہے۔ حنات نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ آسفا پیچھے ہوتی بے دھیانی میں بیڈ پر جاگ رہی تھی۔ آپ پلیز دور رہیں مجھ سے، آسفا روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ اب ایسا ممکن نہیں۔ حنات کے لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکان اپنی چھلک دکھا کر غائب ہوئی تھی۔ آسفا نے ہانکے پھاڑے یہ غیر متوقع منظر دیکھا تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے ہی تھی، مگر اب تک کے عرصے میں پہلی بار آسفا نے حنات کی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ جا سکتی ہو تم۔ اس کے چہرے کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر حنات نے اسے مزید وسیع یہاں نہیں روکنا چاہتا۔ جذبات حنات کے دل کے بدلے تھے، وہ ابھی بھی اس سے ویسے ہی خوفزدہ تھی۔ اس نے بھی تو اس لڑکی کو خود سے بنظر کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی جانب سے اشارہ ملتے ہی آسفا جلدی سے روم سے نکل گئی تھی۔ پورے روم میں اندھیرا کیے وہ سامنے روشن ایک ہی تصویر کو یکٹک پھینکے جا رہا تھا۔ 5 سال پہلے اسے اس لڑکی سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ملا تھا، جس دھوکے نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔
اسے انسان سے درندہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ لوگوں کی مدد کرنے والا ان کی زندگیاں چھیننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ حناد محتشم ایک عام انسان سے ایک ظالم وحشی بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے سینے میں دھڑکتا دل نرم دل پتھر بن کر ساخت ہو چکا تھا۔ محبت جیسے خوبصورت احساسات و جذبات سے سارے ناطے توڑ کر وہ درندہ بن کر ابھرا تھا، جس کا نام سن کر لوگ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ انڈر ورلڈ میں لوگ اسے حناد محتشم نہیں بلکہ بلیک ایگل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ بلیک ایگل تھا جو اپنی زندگی کی طرح دوسروں کی زندگیوں میں بھی اپنے نام کی ہی طرح سیاہی بھر دینا چاہتا تھا۔ 5 ملکوں کی فوجیں اور خفیہ ایجنسیز پچھلے 5 سال سے اس کے پیچھے تھیں، مگر آج تک کوئی بھی اس کا بال بیگا نہیں کر پایا تھا۔ اس کی مختلف جگہوں پر مختلف پہچان تھی، اس تک پہنچ پانا ناممکن تھا۔ سجاول اور جمشید کے علاوہ اس کے اپنے آدمی بھی نہیں جانتے تھے کہ حناد محتشم ہی وہ بلیک ایگل تھا جس نے بزنس کی دنیا میں اپنے مخالفین کو دھول چٹانے کے ساتھ ساتھ انڈر ورلڈ کے ڈان اور تمام چھوٹے چھوٹے گروہوں کے بھی تہلکہ مچا رکھا تھا۔ اس کی طاقت کا مقابلہ کرنا ان میں سے کسی کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات حناد محتشم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ جس لڑکی کو وہ اپنے آفس میں ایک معمولی سی نوکری دے رہا ہے وہ اسے کبھی اتنی عزیز اور اس کے لیے اتنی اہم ہو جائے گی کہ اس کے دل پر حکمرانی کرنے لگے گی۔ اسے اب آہستہ آہستہ وہ گزرے لمحے یاد آ رہے تھے جنہیں نظر انداز کرنا اس پر اب بہت بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ آسما کو اپنے بزنس حریف ظفر کی گندی نگاہوں سے دور رکھنا، ظفر کے منہ سے اس کے بارے میں نادیوا الفاظ سن کر بھڑک اٹھنا، اپنی تنہائی کی لمحوں میں جب وہ اپنا آپ بھی خود پر آشکار نہیں کرتا تب آسما کو اپنے قریب لانا۔ وہ کب اس لڑکی کا ذات کا اسیر ہوتا چلا گیا اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ وہ کامیاب ترین بزنس مین اپنے ہاتھوں اپنا اتنا بڑا نقصان کر گیا تھا جس کا ادراک تو اسے اس وقت ہوا جب وہ لڑکی پوری طرح اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی۔ زوبیہ کی جانب سے ملنے والے دھوکے کے بعد اسے عورت ذات سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ عورت کو بس وہ کچھ ذہنی جسمانی سکون تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ایسی مخلوق جو صرف مرد ذات کو تسکین پہنچانے کے لیے اتاری گئی ہو۔ لیکن آتا کی معصوم صورت اور اس کے وجود کی پاکیزگی نے حناد محتشم اور اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ جس طرح خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی اس بات نے حناد کو بہت متاثر کیا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی اس کی دیوانگی کا باعث بنی تھی۔ آسا کے تصور سے نکلتے اس نے سرد نگاہوں سے سامنے لگی زوبیہ کی تصویر کو دیکھا تھا، جس لڑکی سے ابھی اس کا انتقام باقی تھا، جبکہ وہ اس کے خوف سے ایسی فرار ہوئی تھی کہ اب تک حناد کے ہاتھ نہیں لگ سکی تھی۔ لیکن حناد اسے بخشنے کا ارادہ کسی قیمت پر نہیں رکھتا تھا۔ حناد نے موبائل اٹھا کر آسا کی جگمگاتی تصویر اپنی نگاہوں کے سامنے کی تھی۔ میری دنیا میں کیسے رہ پاؤ گی؟ بہت نازک ہو تم، میں نہیں چاہتا تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچے، لیکن تمہارے بغیر رہنے کا سوچ کر یہ سانس رکنے لگتی ہے۔ مجھ جیسے وحشی درندے کے دل میں محبت کے جذبات جگا کر بہت برا کیا ہے تم نے، جس کا بھگتان اب تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس کے چہرے کو ایک ایک نچ کو انگلی سے چھوتا وہ جب کے عالم میں بولتا اس کی تصویر پر لب رکھ گیا تھا۔ ہینا، تم یہ سب کچھ بول رہی ہو، کیا یہ تم نے واقعی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ پلیز یار مذاق مت کرو میرے ساتھ، یہ مذاق کرنے والی بات بالکل بھی نہیں۔ آسا ہینا کے دونوں ہاتھ تھام کر منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ آسا، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ یہ بات مذاق میں کی جانے والی نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسا کچھ کر رہی ہوں۔ میں نے قسم سے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ حناد محتشم نے صرف تمہیں بچانے کی خاطر بھاگ کر وہاں اپنے اوپر گولی کھائی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس وقت دیکھ کر میرے سب میں کتنا شوق ہوئی۔ ہینا نے آسا کو اس بات کی سچائی کا یقین دلاتے قسم اٹھائی تھی۔ ایک بات، تم غصہ تو نہیں کرو گی؟ ہینا نے اس کے خراب موڈ کو دیکھ کر جھجکتے اپنے دل میں کل سے چلتی بات کہی نہیں چاہی تھی۔ ہاں بولو۔ آسا نے سوالیہ نگاہوں سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا وہ اکڑو بھینس اور ایک نمبر کا ظالم باس بے پناہ محبت کرنے لگا ہے تم سے۔ ہینا کی بات پر آسا کا دل دہل اٹھا تھا، دھڑکنوں نے الگ شور مچا دیا تھا۔ وہ دونوں سے الٹا سیدھا میرے ساتھ ہو رہا ہے، مگر لگتا ہے 2 دنوں سے الٹا سیدھا میرے ساتھ ہو رہا ہے، مگر لگتا ہے دماغ تمہارا خراب ہو گیا ہے۔ مجھ سے محبت ہوگی، اور وہ بھی اس اکڑو جلاد کو؟ یہ خیال تمہارے دماغ میں آیا بھی کیسے؟ وہ انسان نفرت اور دشمنی میں کسی کی جان تو لے سکتا ہے، مگر محبت کرنا اور کسی کی جان بچانا اس کے لیے کسی کے گناہ سے کم نہیں۔ آسا اس کی بات پر اس کا مذاق اڑا کر رہ گئی تھی۔ ہینا نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرے لیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ تم امپورٹنٹ ہو، لیکن اس لمحے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے آ کر تمہیں بچاتی۔
جتنا نا محتشم تمہارے سامنے آیا تھا، گولی اس کے سینے پر بھی لگ سکتی تھی، وہ جان سے بھی ہاتھ دھو سکتا تھا، مگر اس نے سب باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب جانتی ہو تم؟ کیونکہ خوف دیکھا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں، تمہیں کھو دینے کا خوف۔ ہینا کی دی جانے والی عجیب و غریب دلیلوں کے آگے آسا کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، وہ گمسم تھی، بس اسے دیکھے گئی تھی۔ پہلے ہی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم الگ میرا دماغ خراب مت کرو پلیز۔ آسا ہینا کی الٹی سیدھی باتوں پر اسے ڈپٹتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے آخر کیوں بچائی ہوگی میری جان؟ آسا جو بول رہی ہے ویسا تو نہیں ہو سکتا، آخر کیا مطلب ہے اس کا مجھ سے؟ وہ کیوں کر رہا ہے یہ سب؟ کیسے پتہ لگاؤں میں اس بات کا؟ آسا کے دماغ کو کسی صورت سکون ہی نہیں مل رہا تھا۔ حناق کا بدلا رویہ، اس کے دیکھنے کا نرم انداز، کچھ بھی نظر انداز کیے جانے والا نہیں تھا۔ آسما کا دماغ کسی طرح بھی ملنے والے ان اشاروں پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کا دل کافی حد تک ہینا کی کہی جانے والی باتوں پر ایمان لا چکا تھا۔ یا اللہ جی پلیز، میری لائف میں پہلے ہی بہت مشکلات ہیں، پلیز اس شخص کو مجھ سے دور رکھیے گا۔ مجھ میں نہ تو اس کی نفرت برداشت کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی اس کی فضول محبت کا شکار بننا چاہتی ہوں میں۔ پلیز میری مدد کریں، اس شخص کو مجھ سے بہت دور لے جائیں، میں اپنی پہلے جیسی نارمل زندگی جینا چاہتی ہوں۔ آسا اپنے گھٹنوں پر سر رکھے خود پر آئے اس مشکل وقت کی آسانی کے لیے دعا گو تھی۔ آسا نے جھجکتے ہوئے آصف کی عالیشان بلڈنگ میں قدم رکھا تھا۔ اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، نہ بھی سنبھلتی تو اپنے بے حس اور الٹی کھوپڑی کے باس کے آرڈر کے مطابق آفس تو آنا ہی تھا۔ نیچے کے پورشن میں تو سب کچھ معمول پر ہی تھا، مگر اوپر کے حنات کے آفس والے ایریا میں آتی ہی اسے ہلچل کا احساس ہوتا، جسے یہاں بہت کچھ بدلاؤ لایا گیا، مگر آسفا ارد گرد پر دھیان دیے بغیر اپنے کیبن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہائے آسفا، ہاؤ آر یو؟ کل کہاں غائب تھی تم؟ آج بھی لیٹ آئی، سر سے ڈانٹ کھانے کا پورا پلان بنا لیا ہے کیا تم نے؟ آسفا نے ابھی فائل کھولی تھی جب اس کی کولیگ سائرہ اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ پورے آفس میں اتنے سارے لوگوں میں اس کی ہیلو صرف اس لڑکی سے ہی تھی۔ سارا جس طرح اٹھ کر آئی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ حناد ابھی اپنے آفس میں نہیں آیا تھا، ورنہ اس کے ہوتے کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اپنا کیبن چھوڑنے کی راہ لے۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے کل نہیں آ سکی، تم سناؤ کیسی ہو؟ آسا خوش دلی سے جواب دیتے بولی، جبکہ اس کی نظر کیبن ایریا میں داخل ہوتی ایک انتہائی اسٹائلش سی لڑکی پر پڑی تھی، جسے ارد گرد موجود لوگ میم کہہ کر سلام بھی کر رہے تھے جیسے وہ یہاں کی باس ہو۔ یہ کون ہے؟ آسا نے اس لڑکی کو آج سے پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا تھا۔ یہ سر کی کزن ہے بیلا کیوں، اور کافی گہری دوست بھی، زیادہ تر لندن میں ہی رہتی ہیں، مگر جب بھی یہاں آتی ہے آفس کے اسٹاف کا ناک پہ دم کر کے رکھ دیتی ہے۔ انتہا سے زیادہ نکچڑی اور بدتمیز ہے، کسی کو بے عزت کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتی۔ سارا کو آسفا اس دفتر کا گوگل بتاتی تھی، جسے یہاں کے لوگوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے پوچھنے پر تفصیل سے ساری بات بتا گئی تھی، سیدھے لفظوں میں بولا نا کہ باز کی کزن ان پر ہی گئی ہے، ان جیسی بدتمیز، بدلیات اور حد سے زیادہ جلاد۔ آسفا بلا کی میک اپ سے سجے دل کا چہرے کو گھورتی ناپسندگی بھرے لہجے میں بولی تھی، آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو خیر نہیں ہوگی تمہاری۔ سارا نے ادھر دیکھتے ہوئے سنبھل کر بات کرنے کی ہدایت کی تھی۔ اس سے پہلے کہ سائرہ اپنے کیبن کی جانب بڑھتی، بیلا کی نظر ان پر پڑ چکی تھی۔ او شٹ، اب خیر نہیں میری۔ سارا کا رنگ فک ہوا تھا، بیلا کو قریب آتا دیکھ کر اسے اپنی نوکری ہاتھ سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس میں اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی؟ آسا کی بات ابھی مکمل ہی ہوئی تھی جب بیلا ان کے سر پر آن پہنچی تھی۔ السلام علیکم میم۔ سارا نے جلدی سے اسے سلام کیا تھا، جبکہ آسا اپنی جگہ پر ہی بیٹھی بیلا کو تکی گئی تھی، جو انتہائی بے ہودہ لباس میں بنے نوازوں کے ساتھ اسے کہیں سے بھی ایک مہذب مسلمان لڑکی معلوم نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اور تم میں ذرا مینرز نہیں ہے کہ اٹھ کر سلام کرو مجھے؟ بیلا حجاب میں خود کو پوری طرح ڈھکے بیٹی صبح چہرے والی اس نئی امپلائی کو گھورتی نوز سے بولی تھی، سوری میم، لیکن ابھی انہوں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تو اس لیے میں نے۔ آسا انتہائی معصومیت کا مظاہرہ کرتی بات ادھوری چھوڑ گئی تھی، کیونکہ بیلا کا غصے سے لال پڑتا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ آسا کی بات اچھے سے سمجھ گئی ہے۔ تم انتہا کی بدتمیز لڑکی ہو، کس نے رکھا ہے تمہیں اس جاب پر جسے اپنے مالکن سے بات کرنے تک کی تمیز نہیں؟ مجھے اس اسٹاف میں کوئی ایسا ممبر نہیں چاہیے، میں ابھی حنا سے بات کر کے تمہیں فارغ کرواتی ہوں یہاں سے۔ بیلا آسا پر اپنا روب جماتی اسے دھمکاتے بولی تھی، مگر اس کی توقع کے برس آسا کا کچھ چیزیں روشن چمکتا چہرہ اسے اچھی خاصی حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔
سارا نے آسفا کی چالاکی اور بیلا کے ایکسپریشن دیکھ کر بے مشکل اپنی ہنسی چھپائی دی، جس نے نہایت ہی ہوشیاری سے اسے بیلا سے بچا کر اس کا سارا ملبہ اپنے سر لینے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے مقصد کے کام کے لیے بھی منا لیا تھا۔ ریئلی میم، آسفا کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر بیلا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس سے پہلے کہ بیلا کچھ بولتی، حناد کی بارو بمات پر آسفا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حناد کے آتے وہ تھوڑی دیر پہلے کی مت سے بلائے سنجیدہ چہرے کے ساتھ سر جھکا گئی تھی۔ حناد دور سے اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ اپنے قریب آنے پر اس کے سنجیدگی بھرے روپ کو اس نے بہت ہی گہرائی سے جائزہ لیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بیلا نے حناد کو جواب دیتے اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی گہری نگاہیں آسفا پر ٹکی اس کے بعد ادھوری رہ گئی تھی۔ حناد کا بدلا انداز تو وہ صبح سے ہونے والی ملاقات میں ہی بھاگ چکی تھی، مگر وہ آسفا کو جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا یہ نظر انداز کی جانے والی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ آفس میں جا کر بات کرتے ہیں۔ آسفا پر ایک قہر برساتی نگاہ ڈال کر بیلا حناد سے مخاطب ہوئی تھی۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ حناد آسفا کے سیاہ اسکارف کے حالے میں لپٹے دلکش چہرے کو نگاہوں میں قید کے بیلا کو ہی وہاں سے جانے کا بھول گیا تھا۔ بیلا اپنی انسلٹ پر لال پیلی ہوتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ حناد نے کبھی اپنی بات کو پلٹ کر دہرانے کی اجازت تو کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ سارا بھی اس کے ساتھ ہی خاموشی سے وہاں سے کھسک گئی تھی۔ حناد قدم اٹھاتا آسفا کے مقابل آن کھڑا ہوتا۔ دونوں کے درمیان آسفا کا ٹیبل تھا، جبکہ آسفا ابھی تک ویسے ہی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے حناد کو قریب آتے دیکھ کر بھی نظر اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ حناد کا لہجہ اس سے بات کرتے خود بخود ہی نرم پڑا تھا، جبکہ نگاہیں اس کی شفاف رنگت پر پسر رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں کی تپش پر آسفا اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مڑوڑ کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آسفا نے کسی مشکل سے ہونٹ کچلتے اس بات کا جواب دیا تھا، جس کے چہرے پر چھائے ناگواری بھرے تاثرات سے صاف پتہ لگ رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ حناد اسے کسی مجسمے کی طرح ایک جگہ ساتھ کھڑے دیکھ کر خفگی سے بولا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ ٹیڑھی تھی، لیکن ایسی تھی تبھی تو حناد محتشم کی محبت ٹھہری تھی۔ وہ اگر وہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو حناد محتشم کو اپنا دیوانہ نہ بنا لیتی۔ حناد کے کہنے پر آسفا اسی روبوٹ انداز میں کرسی پر براجمان ہوتے فائل پر سر جھکا گئی تھی۔ حناد کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آسفا اپنے اصل روپ میں بیلا اور سائرہ سے بات کر رہی تھی، ویسے ہی اس سے بھی کرے۔ وہ اس لڑکی کے تمام روپ دیکھنے کا خواہش مند تھا، مگر آسفا نے تو جیسے آج اسے تڑپانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے اس طرح نظر انداز کرو گی تو مجھ سے بچ پاؤ گی؟ حناد اس کے اس بچکانہ انداز پر تنزیہ بولا تھا۔ سر میں آپ کو نظر انداز کیوں کروں گی؟ میں تو صرف اپنا کام کر رہی ہوں۔ آسفا انتہائی پروفیشنل رویہ اختیار کرتے ہو بولی۔ امپریسو، اپنا کام جاری رکھو، میری نظریں تم پر ہی ہیں۔ حناد گمبھیر سا لہجے میں کہتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اس کے پلٹتے ہی آسفا نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آسفا کی نگاہیں سیدھی اس کے بازو کی جانب گئی تھیں، جہاں اس کے کوٹ کے نیچے سے کسی قسم کی بینڈیج تو واضح نہیں تھی، مگر وہ یہ بازو بالکل بھی موو نہیں کر رہا تھا۔ وہ جا چکا تھا، مگر اس کی خوشبو ابھی تک آسفا کو اپنے گرد گرد محسوس ہو رہی تھی۔ آسفا کا دماغ خراب ہوا تھا۔ کیا کروں میں؟ کیسے پیچھا چھوڑوں اس شخص سے؟ آسفا بیلا کی آنکھوں میں حناد کے لیے ناپسندگی دیکھ چکی تھی۔ وہ ان امیر لوگوں کی دشمنیوں میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی۔ حناد کے انداز اینا کی انکہی باتوں کو سچ ثابت کر رہے تھے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ کیسے اس شخص سے اپنی جان چھوڑا ہے، جب اچانک اس کے تصور میں کسی کا مسکراتا چہرہ جگمگایا تھا۔ اسفند زیدی، یہ نام دہراتے آسفا کے لب ہولے سے ہلے تھے۔ میں بھلا اس انسان کو کیسے فراموش کر سکتی ہوں؟ آسفا کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر سی گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھائے اسفند کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ ذہن نصیب، ہم غریب کی یاد کیسے آ گئی آپ لوگوں کو؟ اسفند ہمیشہ کی طرح خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے اس کے مسکراہٹ میں مزید اضافہ کر گیا تھا۔ اس بات سے انجان کوئی مسلسل اس پر نگاہیں اس کی کھلتی مسکراہٹ کو بہت غور سے نوٹ کر رہا تھا۔ تم نے 1 مہینہ پہلے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا، آج اس کا جواب دینے کے لیے کال کی ہے۔ آئی ایم سوری، جواب دینے میں بہت وقت لگا دیا۔ آسفا کی بات پر دوسری جانب موجود اسد کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ تو مطلب تم نے میرے پرپوزل کو ٹھکرانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اسد افسردگی سے مسکرایا تھا۔ اسد ان دونوں کا کلاس فیلو تھا، کالج لائف سے ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ کالج کے بعد ان تینوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، جس کے بعد ان کی دوستی مزید گہری ہو گئی تھی۔ لیکن آسفا کو یہ بات بعد میں پتہ چلی تھی کہ اسد جیسے وہ ایک دوست سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی، وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ ہینا بھی جانتی تھی، مگر آسفا کو اس بات کا بہت بعد میں پتہ چلا تھا۔
جس کے بعد آسفا نے حسن سے کافی فاصلہ اختیار کر لیا تھا۔ اس کا یہ کھینچا کھینچا رویہ دیکھ کر 1 مہینہ پہلے حسن نے اسے بہت ہی مہذب طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کی اتنی جرت دیکھ کر آسفا کچھ لمحوں کے لیے شوق رہ گئی تھی، انکار کرنے ہی والی تھی، مگر ہینا کے کہنے پر اس وقت خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ حناد محتشم جیسے شخص کے چنگل میں پھنس جائے گی، جس سے بچنے کے لیے اسے حسن کی ہی ضرورت پڑے گی۔ مجھے تم سے مل کر اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آسفا اسے پورا قصہ سنا، فون پر نہیں سنا سکتی تھی، وہ اس سے مل کر مدد مانگنا چاہتی تھی۔ ہاں ضرور، تم بولو کب فری ہو؟ حسن تو اس سے ملنے کے لیے دل و جان سے تیار تھا۔ شام 8 بجے، مگر ملنے کے لیے تمہیں میرے ہاسٹل آنا پڑے گا۔ آسفا جانتی تھی کہ حناد نے اس پر نظر رکھی ہوگی، اس لیے اس نے حسن کو ہاسٹل میں ہی بلوا لیا تھا۔ حسن بنا اسے کوئی سوال کیے وہاں آنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ اس کا یہ اپنائیت بھرا انداز آسفا کو بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ حناد محتشم سے بالکل مختلف انسان تھا۔ حناد صرف اپنا حکم چلانا ہی نہیں سیکھا تھا اس نے، بلکہ دوسروں کے جذبات اور خواہشات کا بھی اچھے سے خیال رکھتا تھا۔ تھینکس۔ آسفا اسے بات کر کے فون رکھتی واپس اسماعیل کی جانب متوجہ ہوتی۔ مس آسفا، آپ کو حناد سر اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ آفس بوائے اسے اطلاع دیتے وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ اوف خدایا، اب پھر اس کو کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ آسفا اکتائے لہجے میں کہتی اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سر آپ نے بلایا مجھے؟ آسفا ہاتھ میں فائل تھامے نگاہیں جھکائے حناد سے مخاطب ہوئی تھی، جو اپنی کرسی پر بیٹھا اور کسی کا منتظر تھا۔ مجھے بھی ایک ضروری کام کے لیے نکلنا ہے اور تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ حناد کی بات پر آسفا نے نگاہیں اٹھا کر خفگی سے اس کی جانب دیکھا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ اوکے سر۔ آسفا کے پاس انکار کرنے کا کوئی رائٹ نہیں تھا، اس لیے اسے مانتے ہی بنی تھی۔ حناد بیل بجاتا اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ جب اسی لمحے 2 ملازمہ اندر داخل ہوتی، سر جھکائے حناد کی جانب بڑھی تھی اور کرسی کی بیگ پر پڑا اس کا کوٹ اٹھا کر اسے پہنانے لگی تھی۔ آسفا تو یہ سب دیکھ کر پیچھے تاک کھا کر ہی رہ گئی تھی۔ حد ہوتی ہے قائل پن کی، اور یہ لڑکیاں ایسی جاب کر ہی کیوں رہی ہیں؟ آسفا منہ سے کچھ بھی بول کر اپنی شامت کو آواز نہیں دے سکتی تھی۔ حناد کو بھایا جاتا دیکھ کر آسفا بھی اس کے پیچھے بڑھ گئی تھی۔ انہیں گاڑی کے قریب آتا دیکھ کر گارڈ نے جلدی سے بیک سائڈ کے دونوں دروازے کھول دیے تھے۔ آسفا جلدی سے اندر جا بیٹھی تھی کہ کہیں وہ اسے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کو نہ کہے، مگر اس کو گہرا جھٹکا تو اس وقت لگا تھا جب حناد اس کے ساتھ ہی بیک سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ آسفا بالکل سمیٹ کر دروازے سے جا لگی تھی۔ درمیان میں اپنا پرس رکھتے اس نے درمیانی حدود قائم کرنی چاہیے تھی۔ حناد اس کی ان معصوم سے حد بندیوں پر محفوظ ہوا تھا۔ یہ لڑکی کیا واقعی اتنی معصوم اور بیوقوف تھی، یا صرف اس کے سامنے بننے کی کوشش کرتی تھی؟ موبائل پر آتی کال کو اٹینڈ کرتے بے دھیانی میں حناد نے بازو سیٹ کی پشت پر پھیلا دیتا۔ آسفا جو دل ہی دل میں دعا پڑتی شیطان سے بچنے کی مدد مانگ رہی تھی، بے دھیانی میں پیچھے ہوئی تھی اور حناد کے اوپر ہاتھ کے اوپر اپنا چکراتا سر ٹکا دیا تھا۔ جہاں حناد نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، وہیں آسفا بھی کرنٹ کھا کر آگے ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ آسفا اس کی نگاہوں پر شرمندہ سی ہوتی ہوئی جلدی سے بولی تھی، جبکہ حناد اس کی کیفیت سمجھ کر جیسے ساری بات سمجھتا اپنا بازو ہٹا گیا تھا۔ تم کمفرٹیبل ہو کر بیٹھ سکتی ہو۔ حناد اس کی عزت پڑتی رنگت دیکھ کر نرمی سے بولا تھا، جبکہ اس کا یہ مہربان نرم انداز آسفا کو مزید خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ آخر بنا فائل کسی ضروری میٹنگ کے لیے اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ آسفا کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھیں۔ ماتھے پر آئے پسینے کو ٹیشو سے صاف کرتی وہ سامنے ہی سیٹ کی بیک سائڈ پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لا گئی تھی۔ حناد نے گہری نگاہوں سے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو پانی کی بوتل پیتے ہی اپنا مزید سر چکراتا سامتی وہیں ایک جانب لڑک گئی تھی۔ حناد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا تھا۔ آسفا کا سر حناد کے کندھے پر رکھا تھا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچتے حناد نہایت احتیاط سے آسفا کے نازک وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھا تھا، گاڑی سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حناد آسفا کو اپنے بازو میں اٹھائے اپنے بنائے گئے ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا، جہاں اس کے لوگوں کا علاج ہوتا تھا اور اس کی ٹیم میں شامل اس کے اپنے خاص ڈاکٹر ہی اس ہاسپٹل میں کام کرتے تھے۔ یہ ہاسپٹل عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا، جس میں ہر طرح کی مشینری اور سرجن ڈاکٹر کی پوری ٹیم ہر وقت موجود رہتی تھی۔ لیکن گل کی بنائی فوج میں کام کرنے والا ہر فرد، اس کی پوری فیملی اس کا اس ہاسپٹل سے مفت علاج کیا جاتا تھا۔ یہ علاقہ بلیک ایگل کی ریاست کا حصہ تھا، جس میں آج پہلی بار اس ریاست کے شہزادے کی دل کی ملکہ کو وہ اپنے بازو میں اٹھائے وہاں داخل ہوا تھا۔
وہاں موجود ہر شخص اس کے اعتبار کا تھا، مگر پھر بھی حنان نے اپنے چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا۔ زندگی میں ملنے والے ایک دھوکے نے اسے بہت بڑا سبق دیا تھا۔ اب وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لڑکی پر بھی نہیں جس کے لیے وہ اپنے دل میں اتنی محبت محسوس کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہاں آنے سے پہلے اس نے آسا کو بے ہوش کر دیا تھا تاکہ وہ اس جگہ کو دیکھ نہیں پائے۔ حنان آسا کے بیک پین کے بارے میں اس ہاسپٹل سے ساری معلومات لے چکا تھا جہاں آسا نے اپنا چیک اپ کروایا تھا۔ انہوں نے آسا کو آپریشن کے لیے 50 لاکھ کا بل بتایا تھا، جو نہ ہونے کی وجہ سے آسا نے اسی درد کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن آسا کتنی مشکل سے اس درد کو برداشت کرتی تھی۔ حنان نے اس کا یہ درد بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اس لڑکی کے سارے غم دور کر دینا چاہتا تھا جس کے لیے آسا سلطان کی وہ ایک بھی نہیں سننے والا تھا۔ اس کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آسا کو بیڈ پر لٹاتے وہ ڈاکٹر کو مخاطب کرتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ سجاول ایک نظر حنان کو دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا گیا تھا۔ حنان محتشم کا رویہ، یہ روپ دیکھنا اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ جی سر، آسا کے لیے اس نے خاص طور پر لیڈی ڈاکٹرز کو بلایا تھا وہاں پر، جو حنان کی خونخوار نگاہوں پر پہلے ہی اچھی خاصی گھبرائی کھڑی تھی۔ وہ آسا کے کیس کی فائل پڑھ چکی تھی جو حنان نے فائل ہاسپٹل سے لا کر انہیں مہیا کی تھی، مگر اس وقت انہیں آسا کی کمر کا معائنہ کرنا تھا جو وہ حنان کے سامنے کسی صورت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے وہاں سے بھیجنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی۔ سر کائنڈلی آپ باہر چلی جائیں، ہمیں پیشنٹ کا چیک اپ کرنا ہے۔ ان میں سے سینئر ڈاکٹر کافی دیر کے بعد ہمت جمع کرتی اس کے قریب آئی تھی۔ سر، حنان غصے سے بھی کچھ کہنے ہی والا تھا جب سجاول کے بیچ میں بول پڑنے پر وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ تم جانتے ہو میں شہر کے اتنے سارے ہاسپٹل چھوڑ کر اسے یہاں کیوں لایا ہوں؟ مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے، سب دشمن ہیں میرے، اور یہ لڑکی کمزوری ہے میری۔ میں نہیں چاہتا کسی کی بھی نظر پڑے اس پہ۔ میرے دشمن اسی انتظار میں ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں اپنی کوئی کمزوری تھماؤں۔ آج زندگی میں پہلی بار ڈر لگ رہا ہے اگر وہ مجھ سے دور چلی گئی تو۔ بہت کوشش کر رہا ہوں خود کو اس کی محبت کے سیر میں کیسے بچانے کے لیے، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس دل کو اتنی عزیز ہو گئی ہے۔ اس کے دور جانے کے خیال سے پورا وجود اذیت میں ڈوب جاتا ہے میرا۔ لگتا ہے میرا انجام قریب آن پہنچا ہے اب۔ کیا اس معصوم لڑکی کو اپنی خاطردار زندگی میں شامل کر کے میں مزید ظلم کر رہا ہوں اس پر؟ حنان سجاول کو اپنے دل کا حال بتا رہا تھا۔ اس وقت بھی اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھتا وہ سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار اس نے سجاول کے سامنے آسا کے حوالے سے ایسی کوئی بات کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ سجاول پہلے دن سے ہی اس کے دل کا حال سمجھ چکا تھا۔ سر آپ فکر مت کریں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، آپ کے دشمن انہیں کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں یہ بات آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میرے باس ہیں، بلکہ اب تک آپ کے ساتھ جتنا وقت بھی گزرا ہے آپ کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آسا سلطان اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے جنہیں آپ کی محبت بننا نصیب ہوا۔ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ سجاول کو آج پہلی بار حنان کی آنکھوں میں کسی کو کھونے کا خوف نظر آ رہا تھا۔ آسا کے دو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ حنان اس کو اس قدر دیوانوں کی طرح چاہنے لگا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا تو شاید اس سے اتنی بے رخی نہ برتتی۔ سجاول نے اس کی جانب دیکھتے اس کی بے چینی کم کرنی چاہی تھی۔ وہ بنا میری اصلیت جانے مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہے، جس دن میرے خون میں رنگے ہاتھ دیکھ لیے تو مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ محبت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حنان کی آنکھوں میں وحشت میں اضافہ ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی اس نے سجاول کی جانب سے رخ موڑتا اس زون سے ہی نکل آیا تھا، جس کے بعد سجاول نے بھی اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب تک ڈاکٹر روم سے باہر نہیں نکلی تھی حنان محتشم اپنے آدمیوں کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کرتا باہر کوریڈور میں کھڑا انتظار کرتا رہا تھا۔ ان سب کو یہ کوئی الگ ہی حنان محتشم دیکھنے کو مل رہا تھا جو صرف انتظار کروانا جانتا تھا، جس کے آگے بڑے بڑے ڈان سر جھکا کر کھڑے رہتے تھے۔ وہ اس وقت اپنا آرام سکون بلا کر آنکھوں میں فکر لیے کام سی لڑکی کی خاطر بے چین کھڑا تھا۔ سر ہم نے پوری طرح سے ان کا چیک اپ کر لیا ہے، زخم اندرونی جانب اور کافی گہرا ہے، جو بہت پرانا ہونے کی وجہ سے ہم فوراً آپریٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم نے ان کے کچھ ٹیسٹ اور زخم کے ایکس رے لیے، انہیں کچھ ٹائم کے لیے ہماری دی گئی میڈیسن لینی ہوگی، اس کے بعد ہی ٹیسٹ کی رپورٹ اور زخم کی کنڈیشن دیکھتے ہم ان کو آپریٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے آ کر جو خبر دی تھی اس نے حنان کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش مزید تن گئے تھے۔ وہ بنا ڈاکٹر سے کوئی بات کیے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دیکھیے میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟
मुझे किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं। अंदर दाखिल होते ही आसपा नर्स से तो डॉक्टर से उलझती नजर आई थी। अनाज पर नजर पड़ते वो लम्हा भर को अपनी जगह साख्त हुई थी। नर्सेज और डॉक्टर से आता देखकर वहाँ से निकल गई थी। आप मुझे धोखे से यहाँ लाए हैं। आसपा अपना ढीला पड़ता हिजाब दुरुस्त करती बेड से उतरती उसके मुकाबले आई थी। हनाज मास्क के पीछे से भी उसके पहचान जाने पर मुस्कुरा दिया था, जो मास्क की वजह से आसपास से पोशीदा नहीं रही थी। हाँ, तुम मेरी एम्प्लॉई हो, मैं जहाँ मर्जी चाहे तुम्हें ले जा सकता हूँ। हनाज चेहरे से मास्क उतारता उसकी जानी पेशकदमी करते हुए बोला था। यही बात भूल जाते हैं आप, सिर्फ एक एम्प्लॉई हूँ, मलकियत नहीं हूँ मैं आपकी, जो जब चाहे जहाँ दिल चाहेगा मुझे ले जाएंगे। आसपा मजीद खुद पर जब्त नहीं कर पाई थी। इस शख्स की हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मलकियत भी हो जाओगी बहुत जल्द, इतनी जल्दी भी क्या है। हन्नाज उसके करीब आता गुस्से से गुलाबी पड़ती रंगत को उसकी उंगली से छूते हुए बोला था। आसपा झटके से पीछे हटी थी, मगर चंद कदम से ज़्यादा पीछे नहीं जा पाई थी। पीछे मौजूद दीवार ने उसके कदम वहीं रोक दिए थे। आप क्यों कर रहे हैं ये सब, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका। हनाज को मजीद करीब आता देखकर आसपा जल्दी से मजीद पीछे हुई थी। उससे पहले कि उसकी कमर बुरी तरह दीवार से टकरा दी, हनाज ने उसकी कलाई थाम कर उसे अपनी जानिब खींचा था। मेरा सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है तुमने, जिसके लिए बड़ी से बड़ी सजा भी कम पड़ेगी तुमको। हिजाब से निकले उसके घुंघराले बालों की लट को उंगली से स्कार्फ के अंदर करते वो आसपा को जी जान से लड़ने पर मजबूर कर गया था। हन्नान मोहतशम का जरा सा भी लमस इतना शिद्दत भरा था कि आसपा की आंखों में खौफ पैदा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दे, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकती। कलाई पर मौजूद उसकी मजबूत गिरफ्त चेहरे पर महसूस होती। वो बोली थी, मुकाबला भी कर सकती हो और हराने की ताकत भी रखती हो मुझे। बहुत जल्द तुम अपनी अहमियत को पहचान लोगी। हनाद उसके माथे पर भूसा देता उसे छोड़ता वहाँ से निकल गया था, जबकि आसपा कितने ही लम्हे हिलने के काबिल भी नहीं रही थी। अचानक से तुम्हारे कुछ ज़्यादा मज़े नहीं हो गए? अपनी मर्जी से ऑफिस जाती हो और अपनी मर्जी से ही वापस आती हो। तुम्हारा वो अकड़ू बात अब कुछ नहीं कहता तुम्हें। हीना 9:30 के करीब आसपा को अपने ऑफिस के लिए तैयार होता देखकर हैरत का इजहार करते हुए बोली थी। वो पिछले एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इन दिनों उसकी सज़ा को फॉलो नहीं कर रही। आसपा बालों को जुड़े में मुकीद करके उन्हें हिजाब से ढकती लापरवाही से बोली थी। क्यों, कहाँ गया है वो? उसके पीछे फिर उसका इतना बड़ा ऑफिस कौन सा बन रहा है? हीना ने जब से हन्नान को देखा था वो ऐसे ही मुतजस्सिस होकर उसके बारे में बातें पूछती रहती थी। उसकी चहेती कज़न बीला वही सबके नाक में दम किए रखती है, मगर हैरत अंगेज तौर पर मुझे उसने एक बार भी कुछ नहीं कहा। एक बार तो उसका रिएक्शन देखने के लिए मैंने जानबूझकर काम गलत कर दिया, मगर फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है। आसपा हाथों पर लोशन लगाते हैरत का इजहार करते हुए बोली थी। क्या पता उसे तुम पर सख्ती ना बरतने के ऊपर से ऑर्डर मिले हो। हन्नान मोहतशम को गवारा ना हो कि उसकी चहेती सेक्रेटरी को उसके अलावा कोई भी कुछ कहे। वैसे उस बंदे ने अभी तक तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। मुझे वो दिल में मोहब्बत छुपा कर रखने वाला इंसान तो नहीं लगा था। हीना आसपा की कई बार की जाने वाली इंसल्ट के बावजूद आज भी अपनी बात पर कायम थी। तुम अपनी ये बकवास ख़त्म मत करना। मोहब्बत जैसे नायाब जज्बे का ताल्लुक इस वहशी इंसान के साथ जोड़कर मोहब्बत की तौहीन मत करो। आसपा ने नागवारी से कहते बालों नाक चढ़ाया था। मुझे समझ नहीं आती वो अच्छा भला डैशिंग रईसज़ादा तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है। उसने तुम्हारी जान बचाई है। मेरे मुताबिक तो उसके अमल के बाद उसकी पिछली सारी गुस्ताखियाँ भूल जानी चाहिए तुम्हें। हीना एक बार फिर हनाद की वकालत शुरू कर चुकी थी। मैंने नहीं देखा कि उसने मेरी जान बचाई, और अगर बचाई भी है तो उसके पीछे भी उस खुदगर्ज इंसान का अपना कोई मतलब होगा। और रही मोहब्बत की बात, तो मैं वो असवन से मोहब्बत करती हूँ जिसका इजहार मैं कल उसके सामने कर चुकी हूँ, और अब अनकरीब हम मंगनी का इरादा भी रखते हैं। आसपा ने नहायत ही इत्मीनान से हीना के सर पर बम फोड़ा था। व्हाट, ये क्या कह रही हो तुम? झूठ बोल रही हो तुम। हीना को रूम से निकलता देखकर वो उसके रस्ते में आई थी। बिल्कुल सच है ये। आसपा सीने पर बाजू बांधे बेलचक लहजे में बोली थी। तुम मोहब्बत नहीं करती है असफन से, ये सिर्फ अन्ना से बचने के लिए कर रही हो। हीना को 1 सेकंड लगा था असल बात तक पहुँचने में। अपनी दोस्त की रग रग से वाकिफ थी वो। ठीक कहा तुमने, मोहब्बत करना मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं, मगर शादी तो किसी से करनी ही है ना, तो वो कोई असफन जैसा अच्छा इंसान क्यों ना हो जो औरत की इज्जत करना तो जानता है। उदरनाथ मोहतशम की तरह औरतों को सिर्फ यूज़ करना नहीं सीखा उसने। आसपा हीना को मजबूत लहजे में जवाब देती खामोश करवा गई थी। इंसान पैदाइशी तौर पर बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। क्या पता अन्नात के साथ भी ऐसा ही कुछ गलत हुआ हो। तुम्हारा दूर हो जाना किसी इस्लाह की जानी बात है, उस शख्स को वापस उसी दलदल में ना धकेल दे। हीना के अंदाज पर आसपा टिटकी थी। कहीं तुमने उस बंदे से उसकी वकालत करने के पैसे तो नहीं ले रखे? मैं ऑफिस से लेट हो रही हूँ
واپس آ کر یہیں سے بات کروں گی۔ آسما اس کی بات مذاق میں اڑاتے اس کا گال تھپتھپاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔